What is the way of this? चलो सीखें. What is the way of that? चलो सीखें. What is the way of this? चलो सीखें तरीक़ा. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से, उसके फजल से, उसके करम से, उसकी इनायत से, उसके एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत सआरतें और ये साअतें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन कोशिशों को समरावर फरमाए, हमारी इन कोशिशों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाकर हमें माह रमज़ान की हकीकी बरक़ात नसीब फरमाए। इस प्रोग्राम के अंदर हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात, इस्लाम के बताए हुए खूबसूरत और अच्छे सलीके, अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के पाकीज़ा अंदाज़, ये इंशाअल्लाहुल करीम जानने की कोशिश करेंगे। निगरान शुरा हमारे साथ हैं, तो ये मुख्तलिफ जो बोलिए डायमेंशंस पर और एक लाइटर नोट पर भी और कुछ सीरियस मौज़ूआत पर भी इंशाअल्लाहुल करीम डिस्कशन प्रोग्राम में शामिल रहेगी। पहला सवाल सैयदी आप ये बताएं कि ये प्रोग्राम वे ऑफ यानी तरीका जो आप करना चाह रहे हैं और पूरे इसको लेके चलेंगे सिस्टम के साथ, तो इसका मेन मकसद क्या है? आप क्या एजुकेट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। सबसे पहले तो ये नेक अमल 72 का रिसाला तोहफे में कबूल फरमाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, माह रमज़ान माह नेक अमाल के तौर पर जी मनाने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक तरीका है सुभान अल्लाह, नेकी की तरफ लाने का। सुभान अल्लाह। दुनिया में कई तरह के लोगों को कुछ न कुछ तरीक़ेकार दिया जाता है। किसी का वेट कम है तो तरीका देते हैं कि वेट बढ़ा लीजिए, उसका तरीका है। किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको किसी तरीके के तहत वेट कम करवाया जाएगा। सही। और तरीका है, खाने पीने का भी कोई तरीका है। सही। तो ज़िंदगी ये तरीक़ों के साथ चलती है। आप इसको शरई तौर पर भी देख सकते हैं, इसको माशरती तौर पर देख सकते हैं, इसको आप मेडिकली तौर पर देख सकते हैं। सही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आराम फरमाने का भी एक तरीका था। सही है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब उसी तरीके को अगर आज आप मेडिकल से बात करते तो मेडिकल कहता है कि आउटस्टैंडिंग। सही। और ये तरीका एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बहुत ज़्यादा मतलब कि वो अप्रिशिएट किया जाता है। जी। इसी तरह लोग खाना खाते तो खाना खाने का भी एक तरीका है। आज मेडिकल उसको प्रूफ करती है चबाने के ताल्लुक से, यानी कि आप मुंह में निवाला डालें, धक्का मारे अंदर चला जाएगा। निवाले ने क्या करना है, उसकी कौन सा मतलब कि आपको गले के कोने पे आके कहना है कि नहीं अभी थोड़ा काम का बाकी है, मैं अभी अंदर नहीं जाता। लेकिन एक तरीका है और आज मेडिकल उसको प्रूफ करती है कि अगर आप इसको सही चबाते हैं तो एक लुआब आपके मुंह में पैदा होता है जो एक हज़म करने के लिए आपको मददगार वो साबित होता है। वो हाजिम लुआब इसको कहते हैं। अलगरस, बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो एक तरीके के साथ उसको लिखवाया जाता है। ठीक। बाकायदा इंग्लिश की लाइनें बनी हुई हैं जी। स्मॉल लेटर को और बड़े लेटर को इसी तरह लिखना है। बिल्कुल ऐसा ही, हर चीज़ तरीके के साथ है। खाना पीना सोना, इवन के आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो आपको उसके साथ एक कैटलॉग मिलता है जिसके अंदर हाउ टू यूज़, ऐसा ही तरीका। ज़िंदगी अपने तरीके के साथ गुजारी जाती है, कारोबार अपने तरीके के साथ किया जाता है, निकाह एक तरीके के मुताबिक किया जाएगा। मतलब इस और जो तरीका इस्लाम और दीन हमें सिखाता है। मैं बहुत पुरानी बात अगर मैं आपसे शेयर करूं तो यूके का मेरा सफ़र था और मुख्तलिफ़ मकामात पर मेरे बयानात थे। मैं यूके तकरीबन 2013 से जा रहा हूं।
اور کافی سالوں تک وہاں آنا جانا رہا ہے، کووڈ میں نہیں جا سکے تھے، تو اس وقت ایک ٹاپک تیار کیا تھا وائی اسلام، جیسے ابھی ایک دعوت اسلامی کا پروگرام چلا نا وائی دعوت اسلامی، جی میں اس وقت ایک ٹاپک تیار کیا تھا وائی اسلام اس میں اتنے موضوعات اللہ کی رحمت سے تیار کیے تھے کہ آخر اسلام کیوں، تو وہ اسلام نے جو اس کے کئی اور ڈائمینشنس تھی اس موضوع کے اندر، لیکن اس کا یہ بھی تھا کہ اسلام ایک طریقہ دیتا ہے، ایک طور طریقہ جس کو آپ کہتے ہیں، جی ایک انداز دیتا ہے زندگی گزارنے کا، کہ قرآن خود جب ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے ہی داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ داخل ہونا صرف نماز کی حد تک یا روزے کی حد تک یا زکوٰۃ کی حد تک یا حج کی حد تک تو ہے نہیں، جی تب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے تو اب قرآن سے ہی اگر ہم عرض کریں کہ قرآن اب پورے کے پورے داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، جی تو قرآن آگے ایک مقام میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے، نمونہ عمل ہے، آپ کے رول ماڈل، آپ ان کی زندگی کے مطابق آپ زندگی گزاریں، تو یہ زندگی گزارنے والا اسلام میں پورے کے پورا داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، اچھا اب انداز تو اور کچھ بھی ہے، تو وہ ہے نا یہ حبیب جو تمہیں دیں جی وہ لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ تو یوں اگر ہم قرآن کریم کی جیسے بات کرتے ہیں، اچھا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں یا جس چیز کے کرنے کا کہوں اسے طاقت بھر کر لیا کرو، اور جس چیز سے روکو اس سے بس رک جاؤ، صحیح، اس سے رک جانے کا، یعنی کہ اچھا نماز خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو، صحیح، طریقہ بتایا کہ نماز ایسے کر، وضو ایک طریقہ ہے، صحیح، غسل ایک طریقہ ہے، صحیح، ایون کہ کھانا پکانا ایک طریقہ ہے، یار کھانا پکا کر دے دو، اب وہ کھڑی ہو جائے دیگچی کے اوپر چولہا جلا کر اور جو سمجھ میں آئے ڈالتی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے اور ہر چیز کی ایک ریسیپی ہے، ہر چیز کا ایک اپنا انداز ہے جو اس چیز کو بہتر کر، تو ہم نے اس پروگرام کا نام رکھا ہے طریقہ، وے آف، کسی کام کو کرنا کیسے ہے۔ صحیح، اچھا ہم کئی کام کرتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کامیابی نہیں ملتی، ہم اسے پورا کر ہی نہیں پاتے، یا کرتے ہیں تو ہمیں اس سے باقاعدہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کام کرنا تو درست تھا مگر اس کا طریقہ درست نہ تھا۔ صحیح، تو طریقے کی اہمیت ہے، خود اگر ہم قرآن کریم سے اگر اس بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کریم میں دو ایسے باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہے تجارت کے طور پر اور ایک ہے سود کے طور پر، جی ٹھیک ہے، اور قرآن تجارت کو بے کو حلال کرتا ہے اور ربا کو حرام کرتا ہے۔ اچھا اب نتیجہ دیکھیں تو دونوں میں ارننگ ہے، ایسا ہی، آپ تجارت کریں تب بھی آپ کو دو پیسے آ رہے ہیں، جی سود کھاتا ہے بندہ تب بھی اس میں اس کو ارننگ تو ہے، پیسے تو آ ہی رہے ہیں، ٹھیک، لیکن تجارت کا طریقہ جدا اور سود کا طریقہ جدا ہے۔ طریقے کے بدلنے کو، یعنی کہ کچھ برسوں پرانی بات میں آپ سے عرض کروں جی کہ یہیں دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام کے ساتھ ہماری جو گولڈ مارکیٹ ہے، سونا جو مطلب گولڈ کا بزنس کرتے ہیں، تو سونا بازار بھی عموماً کہلاتا ہے، سون بازار بھی کہلاتا ہے، اور جیولرز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا ایک اچھا خاصا ایک ساتھ وہ آئے تھے، تو چند نشستیں ہوئیں، تو نتیجہ نکلا کہ طریقہ کار اگر بدل جائے تو سود میں پڑ جاتے ہیں، طریقہ کار یہ کرے تو حلال میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ گولڈ کا کام ہے، ثمن حقیقی ہے، ایسا ہی، اس کے ایک اپنے پرنسپلز ہے، اس کا ایک اپنا رول ہے، ایک اپنا اس کا اصول ہے۔ بالکل، تو اچھا اب یہی چیزیں، اور میں چونکہ میں خود ایک بزنس فیلڈ سے رہا ہوں، صحیح، تو ایک طریقہ تبدیل کر دینے سے آپ حرام میں پڑ جاتے ہیں، جی طریقہ تبدیل کر دینے سے آپ حلال میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ بزنس کمیونٹی کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ کائنڈلی آپ مفتی صاحب سے ایک بار اپنے کاروبار کی ڈسکشن ضرور کر لیں۔ آپ کو لگے گا یار منع کر دیں گے، آپ کو طریقہ بتا دیں گے کہ آپ اس کو یوں نہیں یوں کر لو، طریقہ چینج کر لیں، آپ کی چیز درست ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ صرف کاروبار یا صرف اس طرح نہیں ہے، آپ خود، میں اپنے ناظرین میں جو پیرنٹس ہیں ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بتا، بیٹا اس طریقے کے ساتھ کرو، آپ گاڑی بھی ایک طریقے سے چلاتے ہیں، کھانا بھی ایک طریقے سے پکاتے ہیں، رائٹنگ بھی ایک طریقے سے کرتے ہیں،
ہر چیز میں آپ خود اپنے بچوں کو بیٹا کوئی کسی کا اچھا بعد اوقات والد صاحب جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں یا نہیں بیٹا مان رہا ہوتا تو عموماً ایک جملہ والدین کے منہ پر ہوتا ہے تیرے کو کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے، کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے، تو بیٹا بولتا ہے کیا طریقہ، وہ صحیح تو کر، بیٹا یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا، صحیح، تو زندگی کو طریقے کے مطابق، طریقہ ایک طرح سے قاعدہ بھی ہے، جی طریقہ جو ایک طرح سے قاعدہ ہے کہ اس قاعدے کے تحت زندگی گزاریں، واہ اور یاد رکھیے گا قاعدے میں فائدہ ہے، واہ 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 واہ، یہ یاد کر لیں آپ، سبحان اللہ، جو قاعدے میں ہے وہ فائدے میں ہے، جو قاعدے سے ہٹ گیا پھر وہ اپنے نقصان کو گنتی کرنا شروع کر دے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ایسے آج کی سچویشن جو ہماری کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس کے ساتھ موضوع کو جو ہے وہ اگر ریلیٹ کریں تو آج جس طرح ایک ہوش ربا اور ایک یوں بولے ایک طوفانی مہنگائی کی لہر موجود ہے، تو اس میں سروائیول جو ہے یہ کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ، بہت ہی برننگ ایشو ہے مہنگائی کا، اور تسلی دینا آسان ہے، سروائیو کرنا مشکل ہے، مگر تسلی دے بغیر چارہ بھی نہیں ہوتا، صحیح ہو گیا، مطلب بالکل موت کے کنارے پر بھی جو ایک طرح سے مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو بھی تسلی دیتا ہے، کبھی ڈاکٹر اس کو کان میں بھی جا کے نہیں بولتا کہ بھائی سب کے سامنے تو ٹھیک ہے مگر اب تو ہے ایک آدھ گھنٹے کا مہمان، تو میرے کو سنتے ہی وہ چلا جائے گا، ایک گھنٹہ کون، مطلب کہ ایک آدھ دن کا، تو تسلی جو ہے نا یہ خود دی جاتی ہے، مگر بعض اوقات تسلی کے ساتھ ساتھ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ صرف تسلی نہیں ہوتی، تھوڑا سا طریقہ کار تبدیل کر دیا جائے تو بھی بہتری آ جاتی ہے۔ آپ ہماری ہر بات سے متفق ہو یہ ضروری نہیں ہے، کئی قرآن اور حدیث کی وضاحت میں ہم نے خدا نخواستہ کوئی غلطی کی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ہماری اصلاح کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ ہمیں اصلاح قبول کرتا پائیں گے۔ آپ کی آرگیو سے، آپ کی آرگیومنٹ سے، آپ کی دلیل سے کسی کو اختلاف اب ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک اپنا تجزیہ ہوتا ہے، اور وہ ایک اپنی رائے ہوتی ہے، تو اس سے یقیناً آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، اس کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں، اختلاف رائے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ غلط ہونا ضروری نہیں ہے، لوگ مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک، مجھ سے اختلاف کرنے والا یا میں کسی سے اختلاف کروں تو اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جس سے اختلاف کرتا ہوں وہ غلط ہی ہے، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے، میں مطلب مختلف سوچ ہے، ہم دو دوست چاہتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، اب مجھے جو کلر پسند ہے ضروری کہ اسی کو پسند آ جائے، رائٹ، ہم دو دوست جاتے ہیں عطر خریدنے کے لیے، جو خوشبو مجھے پسند ہے ضروری کہ اس کو بھی آ جائے، ایسا ہی ضروری نہیں ہے۔ اچھا کوئی آواز ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، ضروری نہیں کہ مجھے بھی اچھی لگے، تو اچھا ہم ہوٹل میں جاتے کھاتے ہیں یا گھر میں کھاتے ہیں تو جو کھانا آپ کو پسند آئے گا ضروری نہیں وہ ٹیسٹ مجھے پسند آئے، یاد رکھیے گا یہ انسان کو اللہ پاک نے جو پیدا فرمایا ہے تو یہ سب کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو اتنے سارے عطر کیوں بنے بھیا، اچھا اب وہ ایک بالکل مسلط کرنا نہیں، آپ یہی خریدے بہت اچھی عطر ہے، ارے بھائی آپ کو اچھی لگ رہی ہے، مجھے نہیں، مطلب کہ وہ میرا ایک اپنا فلیور ہے، میری ایک اپنا ٹیسٹ ہے، میرا ایک اپنا معاملہ ہے کہ مجھے یہ پرفیوم یا مجھے یہ خوشبو یا مجھے یہ چیز اچھی، ٹھیک ہے وہ خوشبو ہے، خوشبو ہونے میں اختلاف نہیں ہے، پسند نہ پسند کا اختلاف ہے، کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بدبو ہے، یعنی خوشبو کو کوئی بدبو نہیں کہہ رہا، صحیح، اچھا کوئی بدبو کو خوشبو بھی نہیں کہہ رہا، صحیح، لیکن اب خوشبو کا پسند ہونا نہ پسند ہونا یہ تو جدا ہے نا، اب میں نے ایک بات کی تو آپ میری بات کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے خوشبو کو بدبو کہہ دیا، بدبو خوشبو کہہ دیا، تو اختلاف اس طرح کی چیزوں میں ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، میرے کسی کہنے سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے، ٹھیک، اچھا میں اپنی رائے آپ پر مسلط کروں یہ طریقہ درست نہیں ہے، صحیح، آپ اپنی رائے مجھ پہ مسلط کریں یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہاں درست کیا ہے کہ میری رائے اگر شریعت سے ہٹ کر ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے ماننا پڑے گا، ٹھیک، اور آپ کی رائے اگر شریعت سے ہٹ کر ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن دونوں کی رائے میں کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے، ایک اپنا تھاٹ لیول ہے، تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ کوئی وہ چیز نہیں ہوتی ہے، ہر چیز آپ کی میری پسند کی ہو یا میں ہر بات آپ کی سوچ اور عقل کے مطابق ہی کروں، اگر یہ معاملہ جو میں نے بھی جو 2-3 منٹ
کے اندر جو ہم نے بات کی ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا ہم سب کی، یقین مانے گھر امن کے گہوارے بن جائیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی. زندگی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، اب بھائی میں نے تو آپ کو اپنی بات کی نا، تو آپ لڑ کیوں رہے مجھ سے؟ آپ اپنی رائے رکھے، میں اپنی رائے رکھتا ہوں. مرحبا. آپ اپنا نظریہ رکھے، میں اپنا نظریہ رکھتا ہوں. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایک شرعی رائے ہے، ایک شرعی نظریہ ہے، ایک شرعی اعتقادات ہے. اس کا ٹاپک الگ ہے، وہ تو جو شریعت مطہرہ نے ہمیں جس کو اختیار کرنے کا کہا ہے وہی اختیار کرنا ہے. لیکن ایک پرسنل لائف کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا یہ بھی ایک عرض کر دوں کہ اگر میرے تمام دیکھنے سننے والے جو بھی ہیں، آپ سب کا ایک الگ الگ انداز ہوگا. کوئی ڈش آپ کو پسند آ گئی ہوگی، آپ کے بچے کو پسند نہیں ہوگی. کہتا امی یار یہ کیا بنا دیا، تو ابا بولتے ہیں بیٹا اس سے اچھا کیا بنا کر دیں گے تم کو. ٹھیک ہے، پھر زیادہ بولے گا ٹھیک ہے بیٹا پھر خود ہی بنا کے دکھا دو کیا اچھا بنتا ہے. تو اپنا اپنا ایک سوچ، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، اس میں ناراض ہونے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. سچی بات ناراض ہے کہ یار اس سے یہ میرے سے متفق ہی نہیں ہوتا. اچھا، مشاورت کی بھی خوبی ہے، مشورہ گھر میں بھی کرنا چاہیے، یہ بات بھی ہے. اب گھر میں تو گھر کا ہی مشورہ کریں گے، بیٹا کیا کہتے ہیں، بچہ بیٹی آپ کیا بولتی ہے، آپ کیا کہتی ہے، تو آپس کا مشورہ کر لینا چاہیے. لیکن مشورہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی ایک تو ہوگی نا اتھارٹی جو مشورے کو کنکلوڈ کرے گی، صحیح ہے. جو اس کا ایک نتیجہ نکالے گا. بولے گا نتیجہ بھی میں نکالوں، تو گھر کا ہیڈ گھر کا بڑا ہی ہوتا ہے، جسے عمومی طور پر ہم والد کہتے ہیں، یا یہی گھر کے الرجال قوامون علی النساء. یہ سسٹم ہے گھر کا، گھر ایک ادارہ ہے، اس کا ناظم الامور، اس کا جو ایڈمین ہے مین، جو اس کا ایچ او ڈی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، یا ایچ او ایچ کہہ لے ہیڈ آف دا ہاؤس اگر آپ اس کو کہہ لیں، تو ہیڈ آف دا ہوم کہہ لیں، چلیں ہوم میں تو آپ یہاں رہتے ہیں، اگر وہ کہہ لیں تو وہ اپنے گھر کے یہ مرد ہیں، بڑے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہوں. اب یہ مسکرا رہا ہوگا، یہ بیٹھ گئے، ہاں بولو اب کیا بول رہے، نہیں مانتے نا میری، دیکھو یہ بول رہے. تو یہ نہیں ہے، آپ عاجزی اختیار کریں، آپ کو گھر کا بڑا بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس موضوع پر دو باتیں ہیں، لیکن وہ میں پھر لیکن ہم مہنگائی کی طرف آتے ہیں نا، ہم مہنگائی کی طرف آتے ہیں. تو میں اصل میں یہ ساری چیزیں آئیں گی نا، تو یہ مہنگائی کا معاملہ حل کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہو، مرحبا. ٹھیک ہے، کوئی کتاب سے پہلے کوئی تھوڑا سا مقدمہ ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. تو آپس کے مشورے کرنے سے، پھر کسی ایک کو بڑا بنا لینے سے فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں. ورنہ پھر یہ بولے میری چلے، یہ بولے میری چلے، جو میری چلے. تو مشاورت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کی رائے آتی ہے، اور رائے مختلف آتی ہے. سب کی ایک ہی جیسی رائے بہت مشکل ہوتی ہے، سب کی رائے مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات سارے مشوروں کو ملا کر کوئی ایک اچھا خوبصورت سا نیا مشورہ تخلیق پاتا ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک یا دو کی رائے یا ایک یا دو کا مشورہ وہ زیادہ عقل کے قریب ہوتا ہے. ایک صلاحیت ہے لوگوں کی، ایک صلاحیت کا ورڈ ہے، ایک کوالٹی ہوتی ہے کسی مرد میں، کسی لوگوں میں، اس کا نام ہے صاحب الرائے. سواد سے ہے، صاحب الرائے، درست رائے دینے والی شخصیت ہوتی ہے وہ. یعنی یہ شخص وہ ہے جس کی جو مشورہ، جس کی جو رائے یہ ثواب کے قریب ہوتی ہے، یعنی ثواب کے قریب ہوتی ہے، یعنی درست کے قریب ہوتی ہے. یہ عمومی طور پہ ایسے مشورے، یہ ایک کوالٹی ہے لوگوں کی کہ جو اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اگر کہیں آپ کو ایسا شخص ملتا ہو، اس سے ضرور تعلقات بنا کر رکھیے گا اور اس سے رائے لیں. یہ عمومی طور پر اچھی رائے اور اچھا مشورہ دینے میں ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، ماہر ہوتے ہیں. اجے کیسے ماہر ہوتے ہیں؟ ایک تو نیچرلی ایک ان کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ کچھ جہاں دیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جس کو آپ عموماً کہتے ہیں آپ کی لینگویج میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا. تو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. الغرض بات چلی ہے مہنگائی کی، جو ہمیں ہمارے ٹاپک کو لیا گیا کہ بھائی مہنگائی کا کیا کریں. تو سب سے پہلے تو مہنگائی ہو گئی ہے، اس کو قبول کر لیں. اس سے بھی کچھ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. کیا بات، کہ بھائی آ گئی ہے، سردی آ گئی ہے، قبول کر لیں، تاکہ اب اس سے بچنے کا اہتمام کر سکیں. مرحبا. یہ ہے. واہ واہ، کیا بات ہے. قبول کر لیں، مہنگائی آ گئی. آ گئی. ٹھیک ہے. خود چیخ بھی رہی ہے. جی ہاں جی. اب اس سے اب یہ کہ مہنگائی آ گئی ہے، اب سوائے اس کے کہ آپ مہنگائی سے بچنے کا طریقہ بنائیں، جی، اور کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. فی الحال تو کوئی ایسا دوسرا راستہ نہیں ہے. 19-20 کا فرق عموماً سوسائٹی میں آتا رہتا ہے. بینگن 2 روپے سستا ہو گیا، 2 روپے مہنگا ہو گیا.
کیلا 4 روپے سستا ہو گیا تو 4 روپے مہنگا ہو گیا. یہ سب 4 روپے سستا میں مثال دے رہا ہوں, اب 2-4 روپے کی مثال ہی دے سکتا ہوں. یہ غریبوں کے لیے 2-4 کی مثال کافی ہے, اب آپ جیسے بڑے لوگوں کے لیے تو کہہ رہا ہزاروں کی مثال دینی پڑے گی. تو جنرلی طور پر چیزیں ہمارے یہاں بس یہ ہے کہ کبھی آپ کو خوش کرنا ہوگا مارکیٹ نے تو 2-4 سستا کر دیں گے, آپ 4 دن خوش ہو جاؤ گے, پھر تھوڑا بڑا مہنگا کر دیں گے تو تھوڑا چیخیں گے, اس کے بعد پھر تھوڑا اور سستا کر دیں گے. اچھا 10 روپے کا مہنگا کرنا تھا تو 15 روپے مہنگا کریں گے, چیخیں گے تو 10 کر دیں گے, 5 کم کر دیے, کرنا تو 10 ہی تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انداز لوگوں کا ہے, پایا جاتا ہے معاشرے میں. اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی والی ہے, اللہ بچائے. تو میرا اس میں یہ ہے ہمارے مدنی چینل کے عاشقان رسول کو کہ یہ قبول کر لینا نمبر 1 کہ مہنگائی آ چکی ہے, اور اب یہ کہ اس میں مطلب کہ مہنگائی کو رونے کے بجائے اس میں بہت ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اور شاید اس میں ہم اپنے کئی چیزیں ایکسپرٹیز جو ہماری ضائع ہو جاتی ہے. تو اس کو رونے کے بجائے کہ مہنگائی آ گئی ہے, اس کو اب غور کریں کہ اب اس مہنگائی کی طوفان اور مہنگائی کی اس آفت اور مہنگائی کے اس سیلاب سے خود کو بچانا کیسے ہے, اور سروائیول کیسے ہوگا, ٹھیک ہوگا. یہ کال دیں بھائی. طاہرہ طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں, نگران شورا کا پروگرام ہر سال کی طرح جگمگا رہا ہے, اور اس طرح تو بڑا یونیک اس کا نام رکھا گیا وے آف. الحمدللہ نیک اعمال کا کارڈ جب سلمان مدنی کو پیش کیا گیا تو سمجھ گئے کہ اس میں عبادات بھی ہیں, معمولات بھی ہیں, اور الحمدللہ شریعت بھی, طریقت بھی, طب بھی. تو نگران شورا کو اللہ لمبی زندگی دے. یہ ایک فیملی کنسلٹنٹ کے طور پہ یہ پروگرام کرتے ہیں اور ہمارے دلوں کو چھو جاتا ہے. ویل ڈن مدنی چینل, ویل ڈن تھنک ٹینک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل کی دعوت عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے. یہ بھی ایک طریقہ ہے حوصلہ افزائی کرنے کا. ماشاء اللہ, بہت اللہ آپ کو خوشی سے ساتھ آباد رکھے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, بلکہ میرے پاس فیڈ بیک ہی یہی ہے. ہم لوگ غور کرتے ہیں مختلف پروگراموں پر, ہم اسی طرح کے ٹاپک جنرلی طور پر ڈسکس کریں, ایک لائٹر موڈ پر بھی ہوں, اور فیملی کے لیے زیادہ فروٹفل اور یوزفل ہوں, فائدہ مند ثابت ہوں. ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے آپ کی کالوں سے, اور نئی جہتیں بھی کھلتی ہیں, نئی ڈائمینشنز بھی کھلتی ہیں, نئی نئی سوچیں, نئے نئے آئیڈیاز ہمارے ساتھ آپ کے شیئر ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہے, نقصان کا کوئی بظاہر پہلو نہیں ہے. جی کال. یہ چھوٹا قرمہ جو ہے رمضان سے پہلے 200 کا 3 کلو ملتا تھا, اور اب جو ہے 200 کا 1 کلو مل رہا ہے. تو یہ افطاری کیسے ہوگی؟ فروٹ نہیں کھائیں گے تو افطاری کیسے ہوگی؟ پانی سے ہوگی, کھجور سے ہوگی. آپ بولیں, ہم تو کرتے ہیں, پانی سے کرتے ہیں. بزرگوں کا بھی قول ہے, اور امیر سنت نے بھی چند مرتبہ فرمایا ہے, اور باقاعدہ یہ ایک جو معاشیات جنہوں نے پڑھا, اکنامکس جنہوں نے پڑھا, وہ بھی اس بات کو انڈوز کرتے ہیں, جو معاشی ماہرین ہیں, کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہو جائے اور اس کو سستا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کہ اس کو خریدنا چھوڑ دیں, چیز سستی ہو جائے گی. اب یہ یونٹی اور یہ ایک طریقہ کار ہماری سوسائٹی میں آئے کیسے؟ نہیں خریدنا. جب چیز پڑی رہے گی تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو بندہ بیچ کر ہی جاتا ہے. یعنی اس کو آپ ایک پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو, فروٹ کی اگزامپل دیتا ہوں. فروٹ جب صبح صبح تازہ تازہ آتا ہے نا, مہنگا ہوتا ہے. جب یہ شام کو جب یہ ختم ہو رہا ہوتا ہے نا, یعنی لوگ جب گھروں کی طرف جا رہے ہوتے, مال بکا نہیں ہوتا, تو وہ اپنے ریٹ تھوڑے سے نیچے لے آتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ میں اس کو بچا کر لے جاؤں گا تو یہ میرا فروٹ جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا. برف والے کو پتہ ہونا کہ یہ برف رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے میرے پاس, اس کو مجھے بیچنی ہے, تو شروع میں تو یہ نفع کما لے گا, بعد میں یہ برف بیچ کر ہی جائے گا, کیونکہ پانی ہو جائے گے تو پھر اس کا تو کیپٹل ہی پانی ہو گیا. کچھ چیزیں جو معاشی ماہرین ہیں یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے, اچھا یہ میں نے جو مثال دی نا, اگرچہ اس کو آپ میرا خیال ہے اس کو اتنا سیریس نہ لیجیے گا, کیونکہ یہ جو فروٹ کے جو ٹھیلے والے لوگ ہیں نا, میری اپنی سوچ یہ کہ یہ امیر نہیں ہوتے. ایسا مجھے نہیں لگتا بہت امیر ہوتا. اچھا یہ فروٹ ٹھیلے والے, یہ ٹھیلے لگا, میں انہیں ٹھیلوں کی بات کر رہا ہوں, فروٹ کے. آپ نے کبھی فروٹ کے ٹھیلے پر وہ جو بندہ کھڑا ہے اس کو چینج دیتے ہوئے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے ایسا. اچھا وہ اصل میں آپ کو عرض کروں, اس کے پاس وہ جو پیسے آپ نے دیکھے ہوں گے, میں نے جیبوں پہ نظر رکھنا رکھتا, ٹھیک ہے, تو ویسے ہی جیبوں پہ نظر رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی. تو اب اس نے ابھی آپ جیسے لوگ جاتے تو بیچارہ موڑ کر رب نکالے گا نا ادھر, میں بات کر رہا ہوں
ٹھیک ہے. تو ہوگا یہ کہ اب اس نے جو بیچارے نے جو جیب سے پیسے نکالے نا, مثال کے طور پر اس نے بہت سارے پیسے نکالے نا, موٹی گڈی تھی. کیا آپ کو پتا ہے کہ اس میں اسے ٹھیلے والے کا نفع کتنا ہے؟ نہیں, کیونکہ اس نے جو فروٹ لیا ہے وہ ضروری کہ اس نے سارا وہ, کیونکہ اس نے اگلے دن یہ فروٹ کی پیمنٹ کرنی ہے, نیا فروٹ لینا ہے. ٹھیک بات. تو اس کا اتنا نفع نہیں ہوتا. آپ فروٹ والے کوئی محلوں میں نہیں رہتے, بنگلوں میں نہیں رہتے, کوئی عالیشان مکانوں میں نہیں رہتے. یہ روز کھاتے ہیں, روز کماتے ہیں, روز اپنا گزارا کر رہے ہوتے. تو ان سے مہنگے سستے کا ہم کیا بیس کریں گے یار, ٹھیک ہے نا. تو اصل تو وہ جو باہر کا پیچھے سے وہ آرت والے ہوتے ہیں, اس طرح کے مطلب کچھ پیچھے سے ہوتے ہیں, تو ان کو پیچھے سے مہنگا آ جاتا ہے. تو اگر یہ تھوڑا سا اگر ہم لینا بند کر تو خود ہی کہیں گے حضور بکتا ہی نہیں ہے, تو وہ پیچھے سے سستا کریں گے. بھائی نہیں بک رہا, پیچھے سستا کرے. اصل میں سستا ہونا پیچھے سے, آگے سے نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر ایک فروٹ مہنگا, ایک پھل مہنگا ہے تو تھوڑا سستے کی طرف ہاتھ رکھ دیں یا تھوڑا روک لیں. ادروائز آپ ان کو سمجھائیں اور تو بہت مشکل ہے کہ یہ کوئی کام, یہ چیزیں کم کر دیں گے. اور یہ بہت پیچھے سے ایک چین بنی ہوئی ہے جہاں تک ہمارے ہاتھ تو نہیں پہنچ پاتے. ہمارے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں کہ وہاں قانون کے ہاتھ سنا ہے لمبے ہوتے ہیں, قانون پہنچ کے کچھ نہ کچھ اپنا راستہ دکھا سکتا ہے. عام لوگوں کے ہاتھ لمبے نہیں ہوتے. اللہ رحمت فرمائے. صاحب مجھے ایک اور بات اس کال سے فیل ہو رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں آپ اس پر بھی گفتگو فرمائیں. بعض اوقات ہم کسی ایک چیز کو اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں جبکہ اس کے بغیر بھی سروائیول جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. یعنی ہم اگر اس کو مائنس بھی رکھتے ہیں تو بھی ہم چل سکتے ہیں, نظام ہمارا چل سکتا ہے. تو بعض اوقات چیزوں کو ایکسٹرا امپورٹنس جو ہے وہ دے دینا یا ان کو جو ہے وہ ضرورت کے درجے میں لے آنا, یہ بھی ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے فائنینشلی طور پر. کیا اصل میں اپنے کھانے پینے میں بھی ہمیں معتدل مزاج رکھنا چاہیے. کسی چیز کا اپنی نفس کو بھی عادی نہیں بنانا چاہیے. ویجیٹیبل کا خود کو عادی بنائے تو چیزیں درست ہو جاتی ہیں اور آپ کا جو بجٹ ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگی, کال لیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وقت تو یہ ہے کہ ہم پانی میں روٹی ڈال کے کھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا کریں. آپ کے جو کیفیت ہے یقیناً میں آپ سے ہمدردی کروں گا, اور ہے ایسے گھر بھی ہیں کہ جو واقعی پریشان ہیں, لیکن مایوس نہ ہو, اداس نہ ہو, ہمت میں رہیں. اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. میں ایک آپ کو خوبصورت طریقہ بتاتا ہوں. آپ کھانے سے پہلے کھانے کا وضو اور کھانے کے بعد جو کھانے کا وضو کہلاتا ہے, یعنی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرے پونچھوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا ہوتا ہے, اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیا کریں, ٹھیک ہے نا. اس کا بھی باقاعدہ طریقہ کار ہے, دھو لیا کریں. اس کی برکت میں نے کتاب میں پڑھی ہے کہ اللہ پاک آپ کے دسترخوان میں برکت و وسعت عطا فرما دے. سبحان اللہ. اب کیا کتنا مشکل کام بولا میں نے, کہاں بولا کہ اب 2 گھنٹے اپنی جاب بڑھا دیں. آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں. اب یہ سنت اور آداب ہے نا, اور اس طرح کھانے پینے کے تعلق سے چیزیں ہیں. یعنی گھر میں خیر و برکت کیسے آئے, گھر میں آپ کی معاشی کیفیت کیسے بہتر ہو, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں آپ کو اس کے طریقے بتاؤں. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی کا انداز بدلتا نظر آئے گا کہ آپ پانی سے کیوں میرے بھائی, انشاءاللہ آپ دودھ میں روٹی ڈبو کر کھاؤ گے, اللہ نے چاہا تو, میرے رب کی رحمت سے. اور اللہ پاک آپ کی پریشانی دور کر دے پیارے حبیب کے صدقے میں, ٹینشن نہ لے. میں نے کیا کہا کہ مہنگائی کو رونے کے بجائے اس کو فیس کرنے اور اس پر حاوی آ جانے, اس پر غلبہ پا جانے کا طریقہ اختیار کریں, ورنہ آپ کو ایک اور پرابلم یہ شروع ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ آپ ذہنی طور پر کسی بیماری کا شکار ہو گئے یا کوئی اور جسمانی پرابلم ہو گیا, پھر اس کی میڈیسن کا کیا کریں گے آپ, ڈاکٹر کا علاج. تو میرا آپ کا مشورہ یہ ہے, آپ تمام جو دیکھنے سننے والے ہیں, آپ کی آمدنی فار ایگزامپل 30,000 35,000 کے آس پاس آپ کی اگر کوئی سیونگ آمدنی ہے, ارننگ ہے, تو اس کو آپ کیٹیگرائز کریں, بجٹ کے ساتھ بنائیں کہ ڈیلی کے اتنے میں, مثال کے طور پر 30,000 روپے کی اگر آمدنی تو روز کے 1,000 روپے خرچہ کرنا ہوگا. اب گھر کا کرایہ بھی ہے, بعضوں کے گھر کے کرایہ, ہر ایک کے گھر کا کرایہ نہیں ہوتا, بعضوں کے گھر کے کرائے بھی ہوتے ہیں. اچھا کچھ ایسے ہیں کہ جو 2-4 گھر کے افراد مل کر کما رہے ہوتے ہیں. یہ عموماً تو کہتے ہیں ہماری 20-25,000 روپے کی آمدنی ہے, مگر یہی نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے والد صاحب بھی 25,000 کما رہے ہیں, ہمارے بھائی بھی 30,000 کما رہے ہیں. یوں کر کے ہمارا یوں 70-80 ہزار روپے تو گھر میں آ جاتا ہے,
اور کچھ مطلب کہ گھریلو کسب کے طور پر ہمارے گھر کی کچھ خواتین ہیں وہ بھی کچھ کر لیتی تو 1,00,000 سوا لاکھ کی آمدنی ہو جاتی ہے. یہ کبھی نہیں کہ کوئی بتانے والے بتاتے، جنرلی اپنا ہی بتاتے کہ 25-30 ہزار روپے کی میری سیلری ہے، 25-30 ہزار روپے کی میری آمدنی ہے. اب میں تو صرف انہی سے بات کر رہا ہوں جن کی آمدنی ہے ہی اتنی اور کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ موڈ خراب کریں گے تب بھی 30 کے 35 نہیں ہو جائیں گے، آپس میں دونوں لڑیں گے تب بھی 35 کے 40 نہیں ہو جائیں گے، آپس میں الجھیں گے، پریشان ہوں گے، سر پر ہاتھ تک کے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو کوئی مطلب کہ نیا خزانہ آپ کے ہاتھ میں آ نہیں جائے گا. تو آپ لے دے کر یہی ہے. اب یہی ہے نا تو آپ بیٹھ جائیں. اب یہی ہے. اچھا گھر والوں کو پتا ہے کہ یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت مزدوری کر رہا ہے، جو بیچارہ کما سکتا تھا کما رہا ہے، کیا مطلب کہ کوئی کہاں سے مطلب کہ نہر کی مطلب کہ دودھ کی نہریں نکال کے لائے گا. یہ سامنے 8-9 بجے 10 بجے گھر سے نکل رہے ہیں، تھک کے آ رہے ہیں، 8-9 بجے گھر پر آ رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ جو اللہ نے اس کے رزق مقدر میں لکھا ہے وہ لے رہے ہیں. اور اللہ کی مرضی ہے، جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کے چاہے رزق کشادہ نہ کرے. یہ تقسیم اللہ کی، بعضوں کو اس نے امیر کیا، بعضوں کو غریب کیا ہے. اور یہ تقسیم، اگر یہ تقسیم نہ ہوتی تو زمین پہ فتنہ برپا ہو جاتا. تو ایک تو یہ کہ اپنی اس کیفیت پر، اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں، اوروں کے پاس کیا ہے اس سے بے نیاز ہو جائیں، قناعت اختیار کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں جو آپ کہیں کہ یار خالی باتیں، یہ باتیں کتابوں کی لکھی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کی بعض باتیں ہیں، تفسیر و شروحات کی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، مسلمانوں سے کر رہا ہوں، اور اپنے مطلب ہر بات اپنے گھر کی تو میں آپ سے نہیں کروں گا. تو اب یہ ہو گیا. اب بیٹھ کر اس کو بجٹ لیں کہ بھائی روز کے ہم کو 800 روپے 900 روپے خرچ کرنے ہیں. 1000 روپے کا بجٹ نہ بنائیں روز کا. 30,000 کی آمدنی ہے نا، اب 1000 کا بجٹ نہ بنائیں، اب 800 سے 900 روپے کا 800 روپے کا بجٹ بنائیں. اب روز کے 800 روپے ہم نے خرچ کرنے ہیں تو کرائے کا گھر بھی پھر اسی طرح کا لینا پڑے گا. یہ سب کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو ایک ہلکا پھلکا سا، اللہ نے چاہا تو سکون بھی نصیب ہوگا. پھر برکت کے وظائف پڑھیں. بالکل اشراق چاش کے نوافل پڑھیں. آپ کا رزق نہ کھلے تو مجھے کہیے گا. اسی طرح طلوع فجر سے طلوع آفتاب یعنی سورج طلوع ہونے، یعنی سحری کا وقت ختم ہوا اور فجر کا وقت ختم ہوا. ٹھیک ہے. سحری کا وقت، فجر کا وقت. ابھی رمضان میں اتنا مشکل نہیں ہے. ان دونوں ٹائمنگ یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے تک کے درمیان اللہ پاک اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے. آپ عمل کریں، آپ کو نہ فرق پڑے تو کہیے گا. پھر اتفاق پیدا کریں آپس میں. لڑنے کی پہلی نحوست یہ ہے کہ برکت چلی جاتی ہے. اچھا آپ صلہ رحمی کریں. جو چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے اور بری موت سے اس کو بچائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے بھائی بہن والدین رشتہ دار ذوی الارحام جو خونی رشتے ہیں، کیا ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں؟ آپ بولے یار انہوں نے ہی ہم سے بگاڑ کے رکھی ہے، تو آپ سنوار کے لیں. یعنی صلہ رحمی جو ہے نا، یہ کس کا نام ہے؟ اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا. پھر انشاءاللہ کسی دن ٹاپک پر لیں گے ہم. اس کی کس کا نام؟ صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ اس نے اچھا کیا تو آپ نے بھی اچھا کیا. ہمارے شریعت میں کہتے ہیں اس کو ادلا بدلا. صلہ رحمی کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ جس نے اچھا نہیں کیا نا، اس کے ساتھ اچھا کرے. اس کو صلہ رحمی ہے. تو آپ صلہ رحمی کر کے دیکھیں، نہیں رشتہ دار کو اسٹیسو کر کے دیں. پھر آپ ہمیں کہیے گا نا. اب آپ کہیں کہ یار کچھ اور بتاؤ، جتنا کر بتایا اتنا کریں، پھر انشاءاللہ کچھ اور بھی بتائیں گے آپ کو. کال لیتے ہیں انشاءاللہ. جی اب یہ پروگرام چل رہا ہے نا مہنگائی کا ہی سر، بالکل مہنگائی اصل میں عوام کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. ابھی صحیح کہہ رہے تھے کہ اصل میں مہنگائی، اگر کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو آپ اس کو لینا بند کر دیں، 4 دن نہیں لیں تو 5ویں دن وہ آٹومیٹک سستی ہی ہو جائے گی. ابھی یہاں تو اللہ معاف کرے کہ اگر گوشت لینا ہے تو نہیں یار 15 دن کا گوشت ایک ساتھ ہی لے لو، کل گوشت نہیں ملے گا. فروٹ لینا ہے 4 دن کا ایک ساتھ لے لو، کل فروٹ نہیں ملے گا. عوام یہ تو بگاڑتی ہے نا. ابھی ٹھنڈے والے دن میں گوشت لینے گیا، ایسا لگتا ہے جیسے گوشت فری بٹ رہا ہے، آٹا فری بٹ رہا ہے، چکن فری بٹ رہا ہے، جیسے کل ملے گی. عوام کی وجہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا بہت لو گوشت دوسرے دن بھی آپ کو ملے گا ہی نا. اب یہ ایک ساتھ آپ لوگ تو ظاہری بات ہے مہنگائی ہوگی، ہر بندہ مہنگائی کرے گا. میں بالکل آپ کا یہ نقطہ نظر بھی ناظرین تک پہنچا، اور نقطہ نظر کسی حد تک آپ کا درست بھی ہے. کیونکہ میں تو نہیں گیا، مجھے تو تجربہ نہیں ہوا، مشاہدہ نہیں ہوا، لیکن مجھے کہنے والوں نے کہا کہ بازار میں تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. ایسا ہی اتنا بازاروں میں مارکیٹوں میں خریداری پر رش لگا ہوا ہے. مہنگائی ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، آمدنیاں نہیں ہیں، گزارا نہیں ہو رہا.
اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پھر بازار میں سب تو گھومنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے، مگر ایک طبقہ ہے جس کے لیے بہت آزمائش ہے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اور ہمارے جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ ڈھونڈ کر ایسوں کی کچھ نہ کچھ مالی مدد کر دیں. کم از کم رمضان پیکیج کے طور پر کیش دے دیں، 12-15 ضروری زکوٰۃ ہی دیں یار. اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، کم از کم کسی، فار ایگزامپل آپ جو مجھے دیکھو سن رہے ہیں، ₹1,00,000 تو آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں، ایسے ہی نفلی صدقات میں ₹1,00,000 ایفورڈ کر سکتے ہیں. 10,000 روپے کسی کے 10 گھروں میں پہنچا دیں. ان کا رمضان کا معاملہ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی حد تک بہتر ہو جائے گا. آپ کا تو ₹1,00,000 گیا نا، کیا بولتے ہیں آپ؟ چلیں کر لیں، لسٹ بنا لیں 10 لوگوں کی، نہیں 1,00,000 زیادہ ہے، 5 کر لیں 50,000 کے، یہ بھی زیادہ ہے، 10,000 کا ایک ہی کر لو. 10,000 بھی زیادہ ہے، 5,000 کا کوئی ایک گھر پکڑ لیں. یہ میں زکوٰۃ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ تو جن پر فرض ہے وہ دینی ہے، مستحقین کو دیں. اللہ نے چاہا، یعنی ہم ایز اے سوشل، اب وہ جو میں نے حل نکالا تو ہوتا ہے کہ انڈیویجول حل تھا، فیملی بیٹھ کر حل نکالے، لیکن ایز اے سوسائٹی جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے، نوازا. حدیث ترمذی کی حدیث ہے کہ تیرے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیں. جو اللہ نے آپ کو جو دیا ہے، آپ کو پتہ ہے میری ضرورت سے زائد مجھے بہت کچھ ملا ہوا ہے، تو وہ ضرورت مندوں کو دے دے. اللہ آپ، اچھا یہ دینے سے کہ آپ کا گھٹے گا تو ہے ہی نہیں، بڑھے گا. قرض کا جو قرآن میں کہا ہے کہ اللہ پاک ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے. یہ قرض کو جو بیان کیا گیا ہے نا کہ قرض دو تو واپسی ہے، کسی کو آپ نے تحفہ میں نہیں دیا، قرض دیا ہے، تو قرض کا مطلب ہوتا ہے واپس ملنا ہے. تو اللہ نے قرض کا لفظ عطا فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے کہ تجھے واپس ملے گا، اور تو میری راہ میں اپنی اوقات کے مطابق خرچ کرے گا، میں تجھے واپس اپنی شان کے مطابق دوں گا. اللہ، یہ کمال ہے. آپ کر کے تو دیکھیں، پھر کہیے، یعنی آپ کے بھی کمی نہیں آئے گی. یعنی ایک کینڈل سے اگر میں دوسری کینڈل جلا دوں تو اس کینڈل میں، اس موم بتی کی روشنی میں کم نہیں آئی، وہ اندھیری بند جو تھی وہ جل گئی، اور دونوں کے جلنے سے روشنی بڑھ گئی. یہ کرنا فارمولا، یہ ایز اے سوسائٹی پرسن، ایز اے سوشل پرسن، اور ایسے معاشرتی ذمہ داری کے تحت ہم سب مل کر کریں انشاءاللہ. یا مرحبا، سبحان اللہ. صاحب میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں میرے حضور، اس کو بھی آپ لے لیں کہ بعض اوقات بانٹنے کا تو معمول ہوتا ہے، لیکن وہ بلا تمیز و تفریق جو ہے وہ بٹ رہا ہوتا ہے. جیسے ہجوم جو بھی آیا ہوا ہے وہ آئے گا لے جائے گا. اس ہجوم میں بھلے ایک ہی گھر کے 8 افراد آئے ہوئے ہیں تو وہ 8 راشن لے کے. یہ تو وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں جو اس طرح کے باقاعدہ ٹیم ورک کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. مطلب میں لاسٹ ٹائم میں نے اتوار کو بیان کیا تھا، غریب کا ہمدرد بن جائے تب بھی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صحیح. اب غریب کو ہی نہیں پہنچنے دے رہا. یعنی کئی امیر ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، وہ غریبوں کو بانٹنے کے لیے مارکیٹ میں، بازار میں کھڑے ہیں، ہم دینے کے لیے کھڑے ہیں. وہ آئے ہیں 200 500 کو دینے کے لیے، 1000 1200 کو دینے کے لیے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں. لیکن اب وہ غریبوں کو دینے کے لیے نکلے، اب غریب تک نہیں پہنچنے دے رہا، اور اسی نے اپنے گھر میں آٹا 10 لے لیا، مارکیٹ میں بیچ کر اس نے اور کر لیا، یا اس طرح کی کوئی انہوں نے ایک مافیا بنائی ہوئی. تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را رحم کریں. یہ ماشاءاللہ غریبوں کا بھلا کرنے والے بھی معاشرے میں. مہنگائی کے ہی حل ہیں جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن و حدیث کو بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات، اور اس میں بھی خوبصورت عطا، یعنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے، تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے. تو آپ دیکھیں اسلام و دین کی خوبصورتی دیکھیں، اور اسلام و دین نے ہمیں خوبصورت طریقہ دیا ہے. آج ہمارا پروگرام کا نام طریقہ، یہ طریقہ کار ہے. اس کی اگر پیسوں کی مساوی تقسیم کر دی جائے نا، ڈسٹریبیوشن آف منی وتھ ڈیو ٹو شریعہ، اور جو ایک سوسائٹی کا ایک انداز ہونا چاہیے. اب پھر ایک دور دیکھ لیجئے گا، امیر سے امیر ہوتا جائے، غریب ہوتا جائے. یہ پورا ایک معاشی نظام جو ہے ڈس بیلنس ہے ہمارا. اگر شریعت کا دیا ہوا معاشی نظام آ جائے، طریقہ کار آ جائے، اور جو اس کے اتھارٹیز ہیں اگر وہ پیسوں کو درست تقسیم کرنے اور نرخ کو، قیمتوں کو مینیج کرنے میں اگر کامیاب ہو جائے تو یہ چیزوں کا حل موجود ہے. مگر مسئلہ یہی ہے کہ اب میں اندھیرے کو کیا کوسوں، میں تو اپنے چراغ کو درست کرنے بیٹھا ہوا ہوں. مرحبا، ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے، کیا صرف بچت اور کفایت شعاری پر ہی دھیان دینا ہوگا یا کچھ اور بھی کرنا ہوگا؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں، بچت اور کفایت شعاری بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر آپ بچت کی طرف جاتے ہیں، پھر خریدنا خود ایک بہت بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے، بندہ سستا خریدے۔ وہ تاجر زیادہ کامیاب ہے جس کی خرید اچھی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جس کو بیچنے اچھا آتا ہے نا، وہ اتنا کامیاب نہیں ہے۔ اچھا کامیاب، اچھا تاجر وہ ہے جس کو خریدنا آتا ہے۔ جتنی کم قیمت پہ خریدے گا، نفع اس کا اپنا ہے، مہنگا خریدے گا پھر پھنس جائے گا وہ۔ تو یوں مطلب کہ بچت اور کفایت شعاری، یعنی کہ بچت والا معاملہ، فضول خرچی سے بچنا، یہ بھی ہے۔ اپنے کچن کا، اپنے واش روم کا، اپنے دیگر چیزوں کا جائزہ لیں، جو چیزیں مطلب اننیسیسری ہیں اس سے روکیں اپنے آپ کو، اور جو کر سکتے ہیں، میں تو ان کو کہتا ہوں کہ کر سکتے ہیں، میں کہتا کہ اب نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں۔ امت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاری امت پر تھوڑی آپ بھی رحمت کی نظر کر کے اپنا تھوڑا بچا کر ان تک پہنچا دیں، تب انشاءاللہ بھلا ہو جائے گا۔ یہ تو ہوگا، مطلب ہے جن کے پاس ہے مطلب کروڑا کروڑ روپے خرچ کرنے والے بھی ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ کچھ ایسے ہیں جو شادی پر کروڑا کروڑ خرچ کر چکے، اور کسی کے پاس چند لاکھ بھی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ضرور نہیں کہ ہر چیز آپ پر فرض ہو، واجب ہو یا بہت زیادہ لازم ہو، مگر ہم جب بارگاہ رسالت میں حاضر، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ہمارے پاس کچھ عرض کرنے کے لیے ہو، یا رسول اللہ یہ کر کے آپ کی امت کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھ کو شفاعت کی بھیک دے دو۔ اللہ کون لیتا ہے؟ کیا صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے؟ نگران شورا اگر رہنمائی فرما دے۔ بالکل، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، اور اس پر تو آقا فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، مطلب کہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ مال بڑھتا ہے۔ مطلب یہ طے ہے، بلکہ میں نے تو خود اپنے جو غریب اور مطلب ایک ایوریج فیملیز ہیں، میں نے ان کو بھی درخواست کی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے جیب سے نکال کر دیں اللہ کی راہ میں۔ آپ نے کہا تھا 1 روپیہ صدقہ کرو، کرو اسی زمانے میں کرو، میں نے اس زمانے میں بھی کہا ہے، اتوار کو بھی کہا ہے، کچھ انڈا تک دے دو، مٹھی پر چاول دے دو، ارے میں کہتا ہوں ایک کھجوری دے دو، اللہ اکبر، پھر دیکھو اللہ پاک آپ کو اس کے نتیجے میں کتنا عطا فرماتا۔ یا مرحبا۔ یہ حل ہیں جی، مہنگائی کے حل آپ کا ڈسکس، صرف مہنگائی کا حل ڈسکس نہیں کیا، مہنگائی سے بچنے کا طریقہ بیان نہیں کیا، برکت کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے الحمدللہ۔ اور بھی ایک دو چیزیں، اور اخروی تیاری بھی ہے صاحب، آپ دیکھیں یعنی کتنا ملٹی ڈائمینشنل فائدہ ہے اس کا جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں، کہ ایک تو یہ کام جو کریں گے تو اس سے رزق میں برکت بھی ہوگی، اور دنیا میں رہ کر کے آخرت کے ساتھ میں کیا ہے تیاری بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو یوں بھی دیکھیں کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سورہ واقعہ پڑھیں، اب یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ جی اچھا، یہ بھی آیا کہ تلاش معاش یعنی روزگار کی تلاش کے لیے سورہ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 بار اول آخر 100 مرتبہ درود شریف عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں تک کے زمانے میں پڑھنا نہایت مؤثر ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار بعد نماز عشاء۔ قبلہ رو باوضو ننگے سر ایسی جگہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی رزق میں آپ کو اللہ پاک نے چاہ تو وسعت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ کشادگی بھی ملے گی۔ مگر سب سے زیادہ میں جو شروع سے میں زور دے رہا ہوں، پر امن رہے آپ، مزاج اپنا مثال کے طور پر دیکھیں، مسکراہٹ تو پیسے سے نہیں نہ ملے گی، اخلاقیات تو پیسے سے نہیں نہ ملے گا۔ اب کم از کم آمدنی کی وجہ سے، میں ساری فیملی کو کہہ رہا ہوں، اولاد جو بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کم آمدنی کی وجہ سے آپس میں امن نہ برباد کریں، اپنے گھر کا سکون نہ برباد کریں، مل کر پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اینڈ میں کچھ اسکلس ڈیولپ بھی کی جا سکتی ہے، میں اپنے مردوں سے عرض کر رہا ہوں، اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، کچھ اسکلس ڈیولپ کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات ایک مخصوص آپ کی وہ آمدنی کا جو ذریعہ ہے، تو آپ سمجھتے جو جاب کرتے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی اسکیل بڑھانے پر بہت زور دیتے ہیں، یار ہماری اسکیل نہیں بڑھ رہی، اسکل بڑھا دے، اسکیل بڑھ جائے گی، صلاحیتیں بڑھا دے، آپ کی
اسکیل بڑھ جائے گی، ورنہ ایوریج کے مطابق آپ کی انکریمنٹ چلتی رہے گی، 10%، 12%، 15% انکریمنٹ ہوتی رہے گی جو سالانہ آپ کی مطلب کہ وہ جو سیلری بڑھانے کی جو ایوریج ہوتی ہے. آپ اپنی اسکلز ڈیولپ کریں. اور اچھا آپ کہیں یار اس سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے، ہم نے تو دیکھ رہا کہ آپ کی کمپنی میں ایسے لوگ ہیں جن کی تنخواہ 50,000 ہے، آپ کی 30 ہے. کیا آپ کی کمپنی میں ایسے لوگ ہیں جن کی تنخواہ ₹1,00,000 ہے، آپ کی 50 ہے؟ کیا آپ کی کمپنی میں ایسے لوگ ہیں جن کی تنخواہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے ہے جبکہ آپ کی ₹1,00,000؟ اس کا مطلب کمپنی پیسے دے رہی ہے نا، لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے، لوگوں کو سیلری اتنی مل رہی ہے، ان کی صلاحیتوں پر، ان کی قابلیتوں پر اور ان کی پرفارمنس پہ مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو صرف ایسے نہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو بہتر کریں، فنون سیکھیں، مہارتیں سیکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے ماشاءاللہ کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں، ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، انہوں نے درس نظامی پورا کیا تو انہوں نے تدریس بھی اختیار کی. ٹھیک ہے؟ اب تدریس کا ایک اپنا اجارہ ہے، تدریس کی ایک اپنی سیلری ہے. اچھا تدریس کی تو تدریس کو 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی میری تدریس ہے تو میں امامت بھی کر لیتا ہوں، نماز تو 5 ٹائم کی مجھے جماعت سے پڑھنی ہے. تو انہوں نے امامت کورس کیا، امامت سیکھی، اور امامت میں بھی بڑی صلاحیتیں حاصل کی، بیان کرنے کے تعلق سے، قرات کرنے کے تعلق سے انہوں نے صلاحیتیں حاصل کی، تو انہوں نے امامت بھی کر لی. تو ان کو اب سیلری مل رہی ہے امامت سے بھی، اور ان کو سیلری مل رہی ہے تدریس سے بھی. اچھا اب یہ کہ امامت بھی ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے بعض وہ جو آن لائن ہمارا پڑھاتے بھی ہیں، فیضان آن لائن اکیڈمی میں باقاعدہ پڑھاتے بھی ہیں، تو وہاں سے ان کو ان کے اپنے گھنٹے میں اتنے گھنٹے میں پڑھاؤں گا، باقی نہیں پڑھاؤں گا. تو وہاں سے انہوں نے اپنی چیزیں کی. اس کے علاوہ اور بھی 2-4 صلاحیتیں انہوں نے اور پیدا کر لیں علمی میدان میں. یعنی میں ان کا کہہ رہا جو نے 8 سے 10 سال سے علم دین حاصل کیا ہے، نوٹ کیجئے گا، 8 سے 10 سال علم دین حاصل کیا، مگر اس طرح اپنی صلاحیتوں کے ساتھ علم دین حاصل کیا تو آج وہ 2 سے 3 جگہ پر رسپیکٹیبل انداز میں، کمفرٹیبل انداز میں رات کو سونے کے لیے ان کو پراپر وقت مل رہا ہے، اور دن بھر یہ جاتے ہیں، آگے پیچھے بھی ان کا ہوتا ہے، اور بھی 2-4 جگہوں سے ان کی جائز اور حلال اور عزت والے انداز سے ان کی آمدنی کے ذرائع بن جاتے ہیں. اور دیکھیں تو یہ ان میں کئی ملیں گے جو 1 لاکھ پلس ہیں، 1.25 لاکھ پلس ہیں، 1.5 لاکھ پلس ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ ہیں، بعض اس سے تھوڑے سے کم ہیں. مگر یہ کیسے ہوا؟ انہی کے ساتھ کا کوئی شخص ہوگا جو صرف تدریس ہی کر رہا ہوگا، باقی کچھ صلاحیت نہیں ہوں گی تو بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ میں جانتا ہوں ان کو کہ جو آئے تھے، جب شروع کیا تھا انہوں نے سفر تو پیدل تھے، بس میں تھے، آج ان کے پاس اپنی کاریں ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں. علم دین سیکھنے والوں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مطلب اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں گے، اپنی قابلیتوں کو بڑھائیں گے، دیانت داری، ایمانداری کے ساتھ، اللہ پاک نے چاہا تو دیگر چیزوں کے ساتھ اس کو بھی رکھیں گے تو آپ کی یہ جو معاشی پریشانی ہے انشاءاللہ اس کو بھی ملے گا. میں نے دوبارہ کہہ دوں، اندھیرے کو کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بتی جلا لو، اندھیرا دور کرنے کا طریقہ لائٹ جلانا ہے. اندھیرے کو کوسنے سے اندھیرا دور نہیں ہوتا. آپ کی لوڈ شیڈنگ لائٹ چلی گئی، آپ بتی جلاتے ہیں روشنی کے لیے، بیٹھے بیٹھے اندھیرے کو کوستے رہے، اندھیرا جاتا نہیں، اندھیرا جاتا رہے، اندھیرا نہیں جائے گا. اگر آپ کو روشنی چاہیے تو اب لائٹ جلا لیں، موم بتی جلا لیں، کینڈل جلا لیں، چارجیبل لائٹ جلا لیں. 10 چیزیں آپ کے پاس لائٹ کرنے کے لیے. اللہ پاک کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. آمین آمین. ایک کال لیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں رمضان میں مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ درست نہیں ہو رہا. رمضان میں مہنگائی کرنے کے جو پلی پلان مہنگائی کرتے ہیں درست نہیں کرتے. میں نے کہا دنیا میں ماہ رمضان میں سستا کیا جاتا ہے کیونکہ امت کے لیے آسانیاں کی جاتی ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان آسانیاں، بلکہ میں نے غیر مسلم ممالک میں رمضان پاک میں مسلمانوں کے لیے چیزوں کو سستا کرتا دیکھا ہے. اور یہ میری بات کو کئی دنیا کے لوگ انڈوز کریں گے. خود عرب دنیا میں نے دیکھا کہ باقاعدہ صحیح طور پر پیکیجز بنتے ہیں، رمضان پیکیجز جو چیزوں کو سستا کرتے ہیں. عام دنوں میں وہ مہنگا ہوتا ہے. بلکہ سچی بات تو ہے کہ رمضان شریف کے بعد بھی اگر وہ رمضان پیکیج کا اگر کوئی چیز پڑی ہوئی تو اسی ریٹ میں دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ مہنگا کر دیا. میں خود پریکٹیکلی میں مشاہدہ ہے میرا تجربہ اس کا. تو یہ درست نہیں ہو رہا اور اس کو باقاعدہ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کا کرنے کا اختیار ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of
this. چلو سیکھیں طریقہ.